लेकिन ये सोशल मीडिया जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। ये बाप होता है, अपने अपने पूरे काम कर लिए, बच्चों को छोड़ दिया। क्या मसला है, क्यों अपने बाप को इस हद तक तंग करके रखा हुआ है कि वो आज अदालत में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेनर की हैसियत से आया हुआ है? यानी कोई शर्म हया होनी चाहिए। अब ये मेरे गिरेबान तक आ गया है, एक दफ़ा तो इसने मेरा गिरेबान भी पकड़ लिया। इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता है, बाजारू ज़ुबान उसके लिए इस्तेमाल करता है जिसने 9 महीने इसे अपने पेट में रखा। मुझे इस शख्स ने जो है ना बाहर ले आके खाने तक नहीं खिलाया। और बैटरी वाला पंखा लाइट जाने पर माँ गर्मी में बैठी हुई होती है और ये साहब मौसू अपना आराम से मोबाइल में घुसे हुए होते हैं। बाप होने का इस शख्स ने बिल्कुल कोई हक अदा नहीं किया। उनसे तो अच्छे इनके दोस्त के कुत्ते हैं, कुत्ते। और आप इनकी मुस्कुराहट देखें, उनको तंजिया मुस्कुराहट दे रहे हैं। तुम्हारे फेवर है ना मियां अनस साहब, ये अदालत के अंदर नहीं चलेंगे। कौन सा अंदाज है अदालत के अंदर खड़े होने का? तमीज तरीका सीखो। यानी माँ बाप के साथ तुम बदतमीजी कर हाथ नीचे करो, हाथ नीचे रखो। और मैं की रेसिपी लगा दो, इसकी रेसिपी लगा दो, मैं क्या करूं? मैं फालतू रहूं? मैं अपने दोस्तों से बात नहीं करूं? मैं अपने कोई काम नहीं करूं? बस इन्हीं की सुनता रहूं? दिन रात काम कर करके आज जो इसकी हड्डियों पे गोश्त चढ़ा है, कहाँ से आया? इसके दोस्तों ने चढ़ाया है। लेकिन बात सारी यही है, मेरे जो वालिद मोहतरम है, इनकी तरफ मेरे 2 लाख रुपए निकलते हैं। पेट्रोल का खर्चा मैं दूं। मेरे दोस्त अच्छे फॉर्च्यूनरों में घूमते हैं। अबे तो भाई जब तेरे दोस्त अच्छे तो उठा बोल रही है, सर दफा हो उनके पास। हमारे पास क्या करने आता है? इस्लाम की अदालत, अदालती कार्रवाई का आगाज किया। अब बोल बाला होगा इंसाफ का। जनाब आला इस्लाम की अदालत में आज एक बाप अपनी फरियाद लेकर आया। दुख की बात यह है कि वो अपने बेटे के खिलाफ जो है वो फरियाद लेकर आए। अब इनका कहना यह है कि इनका जो बेटा, जो इनकी वाहिद औलाद है जी, और नाफरमान है, माँ के साथ, बाप के साथ, दोनों के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो कि गलत समझी जाती हैं माशरे में भी, और हर तरह से वो गलत ही समझी जाती हैं। अब इनकी फरियाद ये है कि उस बेटे को ये अदालत में लेकर आएंगे अपने साथ और उनकी इस्लाह करवाने के लिए यहाँ आए आज इस्लाम की अदालत में आपके साथ। जी अनवर साहब, क्या ऐसा हो गया कि अपनी औलाद के खिलाफ कंप्लेन लेके आप आज अदालत के अंदर आए? क्या हो गया ऐसा? जज साहब, जब औलाद ही ऐसी नाफरमान हो तो वालिदैन को दुख भी उठाना पड़ता है और इस तरह के मामला भी होते हैं। ये मेरा इकलौता बेटा है, इसकी पैदाइश में मैंने बहुत खुशियाँ मनाई थी और जिस तरह सारे वालिदैन अपनी औलादों के लिए करते हैं, जाहिर सी बात है जो मेरी हैसियत थी मैंने भी इसी हिसाब से अपना पेट काट के और अपनी ख्वाहिशात का गला दबा के अपने बेटे की पूरी कोशिश करी कि इसके ख्वाहिशात कहीं से ऐसा ना हो कि दूसरे लड़कों को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है एक दूसरे की चीज़ों को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी पहुंच से दूर, यानी कि मेरी एक आमदनी जो एक लिमिटेड आमदनी है उससे बढ़कर मैंने इसकी ख्वाहिशात पूरी करी। और आज ये वक्त आ गया है कि अगर इसे कोई बात समझाएं कि बेटा ये बात गलत है, इस तरह नहीं होती, तो ये समझता है कि आज माँ बाप दुनिया के इसके सबसे बड़े दुश्मन ही माँ बाप हैं। इसको यार दोस्त अच्छे लगते हैं, मोबाइल, और अगर कहें कि बेटा नमाज का टाइम हो गया है, मोबाइल रख दो, नमाज अदा कर लो, तो लड़ता है। सही है। और अगर बोलेंगे बेटा माँ की तबीयत ख़राब है, दवाई ला दो, तो जब लड़ता है। यानी कि हद्दुल इम्कान कोशिश कर ली, प्यार मोहब्बत के साथ, इकलौता है, जिगर का टुकड़ा है, अच्छा नहीं लगता है कि अब हम मेरे कंधों के बराबर है, मैं इसके ऊपर हाथ उठाऊँ। कई दफ़ा समझाने के बावजूद हद इतनी आ गई है जज साहब के अब ये मेरे गिरेबान तक आ गया है। एक दफ़ा तो इसने मेरा गिरेबान भी पकड़ लिया। तो डर लगता है ऐसी औलाद से। जनाब आला अनवार साहब की जो मजबूरी है वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ, आप भी समझते होंगे। जी बिल्कुल। नाफरमान औलाद हर माशरे में पाई जाती है और हर वक्त पाई जाती है, लेकिन आज का जो दौर है, मतलब हर दौर में पाई गई, और आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। पहले भी सारी चीज़ें होती थी पिछले दौर में, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था, लोग देखते नहीं थे, सीखते नहीं थे। लेकिन ये सोशल मीडिया जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ हैं, गाने हैं, सब कुछ है। जो चीज़ उन्हें नहीं पता वो पहले से पता चल जाती है। तो वो इस चीज़ को अपना हक समझते हैं कि अगर हम अपनी बात के लिए या अपनी ज़िद के लिए बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, बेशक उनके लिए गलत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में ये जो माहौल बनता जा रहा है, मज़ीद बिगड़ता जा रहा है, उसके पीछे सोशल मीडिया भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है। ज़िशान साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि इस वक्त मुआशरे को जो तबाह किया है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर किरदार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी है, सोशल मीडिया का भी है। ये जो आज एक बाप फरियादी की हैसियत से अदालत के अंदर आया हुआ है अपनी बच्चे की कंप्लेन लेके,
یعنی اب سوچیے کہ اس نے کتنا مجبور ہوا ہوگا کہ آج یہ عدالت کا رخ اس نے کیا، اور یقیناً انہوں نے اپنی اولاد کو سمجھایا بھی ہوگا، تربیت بھی کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اولاد سمجھ نہ پائی اور غلط سوسائٹی کا شکار ہو گئی۔ اس کے پیچھے آپ کی جو بات ہے کہ یہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک طرف یہ کردار الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہے تو دوسری طرف نیگیٹو بھی ہے، لیکن چونکہ نیو جنریشن ہے، یہ جو نئی نسل ہے یہ پازیٹیو کو نہیں لے رہی ہے۔ اسی سوشل میڈیا کے اوپر، اسی الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بہت ساری اچھائیاں بھی پھیل رہی ہیں، یعنی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، مختلف علماء اکرام کے بیانات ہوتے ہیں، والدین کے حقوق پر ہوتے ہیں، اسی طرح بہت ساری ایسے قرآن کے چینل بنے ہوئے ہیں جس پہ قرآن کی آیات، قرآن کی تفاسیر، لیکن وہ انہوں نے نہیں سننا۔ وہ ابھی یعنی اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ دیکھ لیجئے، آپ فیس بک کے اوپر دیکھ لیجئے یا انسٹاگرام کے اوپر، ایک فحش عورت ایک ناچ گانے کا پروگرام کرتی ہے، جب کوئی بھی ناچ گانے کا پروگرام ہوتا ہے اس پہ آپ لائکس دیکھیے گا، اس پہ آپ شیئرنگ دیکھیے گا، بہت ملیں گی۔ جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عالم دین کا کوئی درس ہے یا کوئی اصلاحی بات ہے، اس کے اوپر لائک کمنٹس آپ کو بالکل بھی نہیں دکھیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ چونکہ انہی کے ہاتھوں میں ہے نا سوشل میڈیا، یہ جی بالکل اسی چیزوں کو پسند کر رہے ہیں، تو اسی کے اثرات ان کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں، کیونکہ جو دیکھیں گے وہ اثرات ضرور آئیں گے۔ تو انوار صاحب، بہرحال آپ کی بات سے میں بالکل دکھی ہوا ہوں کہ آپ کی اولاد اتنی نافرمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں صرف آپ کی اولاد نہیں، اس ٹائم بہت سارے ماں باپ کی یہ کمپلین اور شکایت ہے کہ ان کی اولاد ان کی نافرمان ہو چکی ہے۔ یعنی حد یہ ہو گئی کہ آپ کی اولاد بقول آپ کے کہ گریبان تک ذیشان صاحب اپنے باپ کے ہاتھ پہنچ چکے ہیں، یعنی کیسی اولاد ہے۔ اس اولاد کو اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا حق اتنا بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ والدین کو اف نہ کہو، یعنی جس ہستی کو اف کہنے کو منع کیا گیا ہو اس کے آگے وہ زبان چلاتا ہے، اس سے وہ بدتمیزی کرتا ہے، اور ان کے بقول کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک واحد والد نہیں ہے، ایسے بہت سارے والدین کی کمپلینز میرے پاس پہلے سے بھی آ چکی ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یعنی یہ کیسا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے کو کیا ہو گیا؟ یہ معاشرہ بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو گیا ہے۔ جس معاشرے میں ایک جوان بچہ اپنے بوڑھے باپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے، میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کے اندر بگاڑ اور فحاشی نہیں پھیلے گی تو کیا ہو۔ ان کے بیٹے کو فوری طور پہ عدالت میں طلب کیا جائے تاکہ ہم اس کو سدھار سکیں، جو ہم سے ہو سکے گا۔ جناب اعلیٰ، یہ ہیں ان کے صاحبزادے انس، جن کی آپ نے ماشاءاللہ بہت تعریفیں سنی ان کے والد صاحب سے، انوار صاحب سے۔ انہوں نے اپنے والدین کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ جی، کیوں میاں انس، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اپنے باپ کو اس حد تک تنگ کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ آج عدالت میں تمہارے خلاف کمپلینر کی حیثیت سے آیا ہوا ہے؟ یعنی کوئی شرم حیا ہونی چاہیے کہ تم نوجوان نسل کو کیا ہو گیا؟ یہ باپ بوڑھا آدمی، داڑھی والا، سفید داڑھی اس کی ہو رہی ہے، یعنی اس کو اس عمر کے اندر تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، الٹا تم اس کو تنگ کر رہے ہو اس حد تک کہ وہ پریشان ہو کے عدالت میں آ چکا ہے۔ جج صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں نا باپ والی جو آپ نے بات بولی ہے، باپ ایسے ہوتے ہیں جس کو اولاد کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کو نہیں پتا۔ پوری رات دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، وہ بیچارے فورچونر میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کرولا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں گھومتے ہیں، 70 لے کے جاتا ہوں، میں خوار ہوتا ہوں، مجھے پتا ہے نا میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ باپ ہوتا ہے۔ پوری ان کے جو باپ ہوتے ہیں نا، جو میرے دوست ہیں جو بیٹھتے ہیں، ان کی جیب میں کے اندر بڑے آئی فون رکھے ہوئے ہوتے ہیں، میرے پاس نوکیا کا چھوٹا سا موبائل ہے جو اس نے دلا دیا، میں کیا کروں، کیسے جیوں میں؟ میرے دوست مجھے دیکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنے آپ میں شرم فیل کرتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، میں بہت جو ہے نا دبا ہوا انسان ہوں۔ یہ باپ ہوتا ہے، اپنے پورے کام کر لیے، بچوں کو چھوڑ دیا، تو یہ باپ ہے؟ آرڈر عدالت کے اندر کھڑے ہو کے تمہارا باپ کے ساتھ یہ رویہ ہے، تو بعد میں تم پیچھے کیا کرتے ہو کہ گھر کے اندر؟ جج صاحب، ابھی آپ نے رویہ دیکھا، یہ اپنے یعنی کہ ان دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے ماں باپ کو نیچے دکھا رہا ہے۔ اب ذرا آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جو ان کے دوست ہیں فارچونروں میں جو بیٹھتے ہیں، جن کے پاس نوٹوں کی گڈیاں ہوتی ہیں، اور یہ صاحبزادے ہمارے 70 پہ جاتے ہیں، ان کی تعلیم پوری ہوئی، انہوں نے کوئی جاب ڈھونڈی، رات بھر آوارہ گردی کرتے ہیں، ان کے تو ماں باپ کی اتنی ہے پہنچ سے یہ نا کہ کمائی کی ہوئی ہے ان کے ماں باپ نے، واللہ عالم حلال ہے حرام ہے، میں اس چیز میں نہیں جاؤں گا، وہ ساری رات ان کے ساتھ بیٹھ کے روڈ ماسٹری کرنا۔ میں صبح اٹھ کے فجر کی نماز ادا کر کے میں کام پہ جا رہا ہوتا ہوں، تو یہ موصوف ہمارے جب گھر کے اندر ان ہو رہے ہوتے ہیں، دن بھر سوئیں گے، رات میں جہاں پہ ابھی انہوں نے کہا نا نوکیا کا موبائل، تو نوکیا کا موبائل میں نے اس لیے دیا ہے کہ وہ باہر یوز کرنے کے لیے، گھر میں یوز کرنے کے لیے میں نے ان کو نیو سیمسنگ کا موبائل لے کر دیا ہوا ہے۔ پوچھا آپ ذرا ان سے موبائل ہے کیا نہیں ہے، اور وہ موبائل نہیں ہے، وہ دراصل میں نے اپنے لیے عذاب لے لی ہے۔
گھر پہ جب میں آؤں کام سے تو ان کا کام ہے موبائل کے اندر ہی گھسے ہوئے ہوں گے. نہ باپ آ رہا ہے, باپ کو پانی پوچھنا ہے, صحیح ہے, نہ خیریت پوچھنے کے باپ زندہ بھی تھا یا نہیں, اپنی لاش اپنے کندھوں پہ لے کر کس طرح آ رہا ہے. یہ مصروف لیٹے ہوئے ہیں, پنکھا ان کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, صحیح ہے نا, اور بیٹری والا پنکھا, لائٹ جانے پر ماں گرمی میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ صاحب موصوف اپنا آرام سے موبائل میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. میں تو بدزن آ گیا ہوں ایسی اولاد سے. میں نے ان کی پرورش میں کیا کمی کی ہے یہ پوچھیں آپ. ان کی ہر خواہش میں نے پوری کری, اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کروایا. اور یہ جو ٹون ان کی بڑی ہے نا جج صاحب, یہ میٹرک تک بالکل با ادب تھے, لیکن جیسے یہ کالج میں گئے نا, کالج میں جا کے ان کے تیور ہی چینج ہو گئے. یہ اپنے دوستوں کے محل کو دے کر اپنے جھوپڑ کو گرانے کے چکر میں لگے ہوئے. انہوں نے کبھی پوچھا کہ باپ آپ صبح جاتے ہو شام میں آتے ہو, کیا کماتے ہو, کھانا کھایا نہیں کھایا, آپ کو کوئی مرد ہے یا نہیں ہے؟ ان توفیق ہی نہیں ہے. بس دوست کی فلاں کی ماں بیمار ہو گئی, وہاں گیا ہوا تھا, فلاں کی بیٹی بیمار ہو گئی, وہاں گیا ہوا تھا. یہاں تک کہ ایک تو دن تو حد کر دی کہ دوست کا کتا اس کو بخار ہو گیا تو اسے ہاسپٹل لے کر گئے یہ موصوف. ہم سے تو پھر ہم سے تو اچھے ان کے دوست کے کتے ہیں, کتے. جناب اعلیٰ آپ دیکھیں یہ ان کے باپ کتنے رنجیدہ ہیں, اور آپ ان کی مسکراہٹ دیکھیں, ان کو طنزیہ مسکراہٹ دے رہے ہیں. آپ اندازہ کریں جج صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں عدالت میں, یہ کھڑے ہوئے ہیں, باپ موجود ہے, میں موجود ہوں, لیکن ان کی آپ مسکراہٹ دیکھیں, ابھی بھی مسکرا رہے ہیں. مطلب اس حد تک یہ ڈھیٹ ہیں کہ یہ جو بات انہوں نے کتے والی بتائی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم سے زیادہ دوستوں کے کتوں سے پیار ہے. یہ جو تمہارے تیور ہیں نا میاں انس صاحب, یہ عدالت کے اندر نہیں چلیں گے. کون سا انداز ہے عدالت کے اندر کھڑے ہونے کا؟ تمیز طریقہ سیکھو. یعنی ماں باپ کے ساتھ تم بدتمیزی کر ہاتھ نیچے کرو, ہاتھ نیچے رکھو, یعنی کوئی ادب لحاظ تمہارے اندر کچھ بھی نہیں باقی بچا. باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو, آج عدالت کے اندر کھڑے ہو, تمہیں کوئی ادب لحاظ نہیں کہ جج کے سامنے موجود ہو. باپ ساتھ, جس کو ذیشان صاحب باپ کی عزت کا خیال نہ ہو, جج کی عزت کا کیا خیال رکھے گا؟ وہ تو پھر تمام عزتوں سے نکل گیا. یار باپ کی عزت کے بارے میں ایک صحابی کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ والد کا ادب احترام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھایا نا. تو اس صحابی نے بتایا کہ تیرے باپ کا ادب احترام یہ ہے کہ جب باپ سامنے کھڑا ہو تو تو اپنی قمیض کو اگر جھاڑتا ہے, اس میں دھول مٹی ہے, وہ دھول مٹی تیرے باپ کے اوپر گئی تو تو اللہ کیا بے ادب لکھ دیا جائے گا. یعنی کوئی طریقہ کچھ بھی نہیں ہے تم لوگوں کے اندر. ماں باپ کا وقار کتنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. ان ماں باپ کو جن کو آج تم جن کی باتوں پر مسکرا رہے ہو تنزیہ, ان کے لیے اللہ نے کہا کہ اف نہ کہو. یعنی تم لوگ کیسے لوگ ہو, میری سمجھ سے باہر ہے. جج صاحب بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی تو بات سن لی, آپ نے میری بات نہیں سنی. فرمائیے, آپ کی بات سنیں گے, بالکل سنیں گے. اسلام کی عدالت انصاف کے اوپر قائم ہوئی ہے, قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا. آپ اور آپ کے والد دونوں کی باتوں کو سنا جائے گا. جج صاحب دیکھیں, یہ جو شخص جو مجھے یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں, اور یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے, دیکھیں باپ ہونے کا اس شخص نے بالکل کوئی حق ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے, مجھے آج بھی یاد ہے جب میں 5 کلاس کے اندر تھا, میرے جو دوست تھے اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے, تو انہوں نے جب وہ پاس ہوئے تو ان کے والد محترم نے, ان کے جو باپ تھے, انہوں نے کسی کو موبائل دلایا, کسی کو سائیکل دلائی. مجھے اس شخص نے جو ہے نا باہر لے آ کے کھانے تک نہیں کھلایا, مجھے وہی گھر میں قید رکھا گیا. پھر جب میں بڑا ہوا تو میٹرک کی طرف آیا, تو میرے جو دوسرے جو اسکول کے دوست تھے, وہ جب ان کی پوزیشن ایسی آئی, کوئی A+ آیا, کوئی B گریڈ آیا, کوئی C گریڈ آیا, ان کو الگ الگ ڈفرینٹ تحفے ملے, گفٹ ملے. کوئی کہاں گیا, کوئی گھومنے کشمیر چلے گئے, کوئی گھومنے مری چلے گئے, کسی کو دیگر تحفے ملے. مجھے کیا ملا, بولا جی اب آپ کا ایڈمیشن نا کالج میں کرا دوں گا, فلاں کالج میں نہیں فلاں کالج میں کرا دوں. یہ کیا کالج میں کرا دوں گا, سارا دن میں پڑھتا ہی رہوں, سارا دن اور کچھ میرا کوئی کام نہیں ہے, میری اپنی کوئی لائف نہیں ہے, اپنی کوئی زندگی نہیں ہے. رہی بات یہ جو بات انہوں نے کی نا کہ سیمسنگ کے موبائل والی, یہ سیمسنگ کا موبائل والا نا, یہ جو میری والدہ ہے, ان کے لیے انہوں نے دلایا کہ کچن کی ریسیپی دکھا دینا کھانا کھانے کی نا, نام مجھ پہ رکھ دیا کہ یہ چلاتا رہتا ہے, سارا دن بولتی ہے بھائی مجھے وہ لگا دو کھانا کھانے کی, قورمے کی ریسیپی لگا دو, اس کی ریسیپی لگا دو. میں کیا کروں, میں فالتو رہوں, میں اپنے دوستوں سے بات نہیں کروں, میں اپنا کوئی کام نہیں کروں, بس انہیں کی سنتا رہوں. جناب اعلیٰ آپ اندازہ کریں, آپ نے نوٹس کیا کہ اپنے دوست کے فادر کے لیے, مطلب ان کے باپ کے لیے والد محترم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, اور اپنے سگے باپ کو اس شخص نے اس طرح مخاطب کیا جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص کتنا بدتمیز ہے. عدالت میں ہو تو گھر پہ کیا کرتا ہوگا.
جی بالکل ذیشان صاحب، میں نے بات جب آپ نے کہی اس سے پہلے میں نے بھی نوٹ کی، اور یہ بات تو یہ صاحب خود بول چکے ہیں انوار صاحب کہ جب انہوں نے کہا کہ دوسروں کے کتوں کو ہسپتال دکھانے کے لیے، دوسروں کے والدین کے لیے، دوسروں کی ماؤں بہنوں کے لیے ان صاحب کے پاس بڑا وقت ہے. یعنی کسی کی ماں بیمار ہو جائے وہ کہتے ہیں اس کی تیمارداری کے لیے پہنچ جاتا ہے، کسی کی بہن بیمار ہو جائے کہتے ہیں کہ اس کی بہن کو اسپتال لے جانے کے لیے سب سے پہلے ہوتے ہیں. یعنی دوسروں کے مسئلوں کے اندر یہ محترم سب سے آگے، اور اپنے ماں باپ کے لیے ان کے پاس کوئی وقت ہی کوئی نہیں. یعنی یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے نوجوان ہیں کہ جس باپ نے محنت مشقت کر کے اس کو پروان چڑھایا، اس باپ کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، دوسروں کے لیے کام جا جا کے سب سے آگے جا کے کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ بالکل ہی میری نظر سے فارغ بچہ ہے. جج صاحب مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے گھر کے معاملات عدالت کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہے ہیں، اور ڈسکشن کون کر رہا ہے؟ یہ میرا اپنا خون کر رہا ہے. اور ابھی اس نے جیسے موبائل کی بات کری کہ موبائل پہ ان کی جو والدہ ہیں وہ ریسیپی دیکھتی رہتی ہیں، تو وہ میں نے صرف اتنا انہیں اپنے صاحبزادے کو کہا تھا کہ والدہ اکیلی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی بچہ ہے نہیں سوائے اس کے، تو یہ کہ کوئی دینی معاملات ہو گئے. آپ کو پتہ ہے لیڈی سے تو باورچی کھانے کی ریسیپی وغیرہ دیکھتی رہتی ہیں، ظاہر سے اب اگر یہ میری اولاد بغیرت ہے تو میری بیوی تو نہیں ہے، وہ تو میرے لیے حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ وہ نئی نئی ریسیپی بنا کے ظاہر سی بات ہے پیش کرتی ہے. اب اس نے یہ بات کہی کہ وہ موبائل لیتی رہتی ہیں اور دیکھتی رہتی ہیں ریسیپی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایک ریسیپی دکھا دی، وہ بھی 2 سے 3 منٹ کی، اور اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی گھر کے اندر ہوتی ہے. جج صاحب اگر آپ محلے والوں سے پوچھ لیں تو یہ اپنی ماں کو وہ مغلظات بکتا ہے کہ میں بتان سے قاصر ہوں. اتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے، بازارو زبان اس کے لیے استعمال کرتا ہے جس نے 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، دکھ تکلیفیں برداشت کریں. ڈاکٹر صاحب جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا میں بیمار ہوا، میں نے اپنی دوائی تک نہیں لی کہ میرے بچے کی تعمیرداری کے لیے 2 پیسے بچ جائیں. اور آج ایسی نافرمان اولاد جو اپنے ماں اور باپ کو بولتی ہے کہ کیا ہے. یہ جوان ایسے ہی ہو گیا، میں بڑھاپے میں ایسے ہی پہنچ گیا. دن رات کام کر کر کے آج جو اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھا ہے کہاں سے آیا؟ اس کے دوستوں نے چڑھایا ہے. یہ میرے خون پسینے کی کمائی کی جو اس نے اپنی عیاشیاں کی ہیں، جو کھانے کھائے ہیں. کسی ایک دن بھی یہ بھوکا رہا ہے؟ پوچھیں اس سے. ہم رہے میاں بیوی بھوکے، انہیں تو صرف اپنے دوست اور موبائل پہ. جج صاحب میں بتانا نہیں چاہتا، موبائل پہ واٹس ایپ پہ انہوں نے سیٹنگیں چلائی ہوئی ہیں. ابھی ان کی عمر دیکھیں، کماتے دماتے صاحبزادے نہیں ہیں، لیکن انہیں شادی کا شوق چڑھا ہوا ہے. میں اپنے آپ کو مار لوں گا، میں زہر پی لوں گا، میں فلاں لڑکی سے پیار کرتا ہوں. تو بھائی اگر تو لڑکی سے پیار کرتا ہے تو کما. اب اس بڑھاپے میں تیرا بوجھ بھی برداشت کروں. اس لڑکی وہ جو بیچاری آئے گی پردیسن ہیں اس گھر میں بیاہ کر، وہ میری بیٹی کی برابر ہوگی، میں اس کا بھی بوجھ برداشت کروں. کل کو 3 ہو جاؤ گے تو اس کا بھی میں بوجھ برداشت کروں. یا میرے جیتے جی یہ مجھے قبروں میں پہنچانا چاہتا ہے وقت سے پہلے جج صاحب یہ. اور اس کا کوئی ووٹ نہیں ہے. ایک گھر ہے، میرے مرنے کے بعد اس کا جو حقدار ہوگا کون ہوگا؟ یہی ہوگا نا. گھر کو بیچو. کیوں بھائی، کیوں بیچیں گھر کو؟ آپ نے اس گھر پہ کما کے لگایا ہے کچھ؟ 1 روپیہ نہیں لگایا. 1 روپیہ جسے کہتے ہیں. ان کی جو کٹنگ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کٹنگ یہ میرے پیسوں سے کٹنگ نہیں آئی ہے. جج صاحب میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، صحیح ہے، لمیٹڈ میری تنخواہ ہے. اس تنخواہ میں اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اچھا کھا لیتے ہیں، اچھا پہن لیتے ہیں، اچھا پی لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے، بلوں میں گزر جاتا ہے. لیکن یہ کٹنگ میرے پیسوں کی نہیں ہے. کہاں سے کرتے ہیں صاحبزادے؟ انہیں اتنا کہا جائے کہ بیٹا کسی کے محل کو دیکھ کر اپنے جھوپڑ کو مت گراؤ، لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. بس میرے دوست فارچونر میں گھومتے ہیں، ویگو میں گھومتے ہیں، تو بھائی ان کے باپ کے پاس جائیداد ہے، ان کو موٹر سائیکل دلوائی، انہوں نے ایک بھی قسط بھری؟ میری سیلری سے قسط جاتی ہے. پیٹرول کا خرچہ میں دوں. میرے دوست اچھے ہیں، فارچونروں میں گھومتے ہیں. تو بھائی جب تیرے دوست اچھے تو اٹھا بوری ابھی سر دفعہ ہو ان کے پاس. ہمارے پاس کیا کرنے آتا ہے؟
جس صاحب یہ میرے لیے میری نظر میں جب اس کو اپنے ماں باپ سے دوست پیارے ہیں نا تو دفعہ ادھر ہی جائے. میں یہ سمجھوں گا میرا لڑکا مر گیا ہے, پیدا ہی نہیں ہوا. انور صاحب میں آپ کے دکھ کو, آپ کے غم کو, آپ کی پریشانی کو بالکل سمجھ سکتا ہوں. جس طریقے سے آپ پریشان ہیں, آپ غمگین ہیں, وہ تکلیف میں بھی اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں چونکہ میں بھی ایک باپ ہوں. لیکن اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ میری اولاد ایسی نہیں ہے. میری اولاد میرے رب نے بڑا انعام اور کرم کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں شاید آپ کی تربیت میں بھی کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہوگی کہ جس کا نتیجہ آج یہ نکل رہا ہے. اگر آپ نے بچپن سے اس کی ہر خواہش جو آپ کے بس میں تھی پوری نہ کی ہوتی تو شاید آج یہ دن آپ کو نہ دیکھنا پڑتا. آپ نے محنت کی, مزدوری کی, مشقت کی, اس کی جائز ناجائز کو آپ پوری کرتے چلے گئے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس کو سیمسنگ کا موبائل خرید کے دیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ اس عمر کے اندر آپ اس کو موٹر سائیکل خرید کے دیں؟ یعنی یہ آپ کو پریشرائز کرتا چلا گیا, آپ اس کی صحیح اور غلط دونوں مانتے چلے گئے. ذیشان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ٹیلی فون نہیں ہونا چاہیے. یہ موبائل ٹیلی فون انتہائی خطرناک چیز ہے. یعنی جب اس بچے کا کوئی کام ہی کوئی نہیں موبائل ٹیلی فون سے, پڑھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں, کاروبار اس نے کوئی نہیں کرنا, اس نے صرف عیاشی کرنی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور دوستوں کی بڑی بڑی چیزوں کے اوپر نگاہ رکھنی ہے. جب بچہ اپنی اوقات سے باہر نکل کے دوسروں کے اندر مداخلت کرتا ہے کہ میرے دوست کے باپ نے فارچونر دلا دی, میرے دوست کے باپ نے اس کو بڑا موبائل دلا دیا, تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے بیٹے کہ انسان پھر اپنے اندر گلٹی فیل ہوتا ہے. آپ اپنی حیثیت میں رہنا سیکھیں. آپ کے باپ نے محنت اور مشقت کر کے آپ کو پالا ہے. جس باپ کی طرف آپ کہہ رہے ہو کہ اس نے آپ کے لیے کیا یعنی اس باپ نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے آپ کی پرورش کی ہے, تو آج آپ پروان چڑھیں اور ماں سے آپ بدتمیزی کر رہے ہو. یعنی کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ آپ اپنی ماں سے بدتمیزی کر رہے ہو. یہ ماں کا مقام جانتے ہو کیا ذیشان صاحب؟ ماں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند بیان فرمایا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کروں, کس کے ساتھ کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ کر. 3 بار اس نے پوچھا, تینوں بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے حسن اخلاق کی, تیرے سب سے زیادہ خدمت کی اگر کوئی حقدار ہے وہ تو تیری ماں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ماں کی عزت کرو, جائے کہ وہ بتا رہا ہے کہ تم ماں سے بدسلوکی کرتے ہو, تم ماں کے ساتھ غلط باتیں کرتے ہو, اس کے ساتھ غصہ دکھاتے ہو. وہ ماں کے جس نے تمہیں جنم دیا, وہ ماں کے جس نے 2 سال خون کی صورت میں تم کو دودھ پلایا, یعنی اس ماں کے ساتھ تم یہ کرتے ہو. اس باپ کے ساتھ کہ جس نے پوری زندگی محنت مشقت کر کے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کے تمہاری خواہشات کو پورا کیا. اگر وہ غریب ہے تو اس میں اس کا قصور ہے, اگر تمہارے دوست کا باپ امیر ہے تو اس میں اس کا قصور ہے. دیکھو یہ اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو اللہ رب العالمین نے زیادہ دیا, کسی کو کم دیا. یاد رکھو آج جو کچھ تم اپنے باپ کے ساتھ بیہیویئر اپنا رہے ہو, کل یہی سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا. کہ دنیا مکافات عمل ہے. آج جو رویہ اپنے باپ کے ساتھ کرو گے, کل وہی رویہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. لہذا اگر چاہتے ہو کہ اس بڑھاپے کے اندر اس طرح سے تم نہ ستائے جاؤ تو تمہیں آج اپنی اصلاح کرنی ہوگی. تمہیں بات سمجھنی ہوگی کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. یعنی اتنا بلند ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے اپنی ماں سے. دوسرے صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تو نماز کو اپنے وقت پہ قائم کر. اس نے کہا اس کے بعد یہ کہ تو اپنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر رہے ہیں. آپ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو. یعنی بیٹے یاد رکھو یہ دنیا مکافات عمل ہے. آج جو سلوک تم ان کے ساتھ کرو گے کل وہی سلوک تمہارے ساتھ ہوگا. لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ تم اس بات کو سمجھو گے کہ اپنی سب سے پہلی چیز لمٹس کے اندر رہنا سیکھو. دوسروں کو مت دیکھو کہ فلاں میرا دوست اس کے پاس لینڈ کروزر ہے, اس کے پاس پراڈو ہے, اس کے وقت جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو. یہی تمہارے باپ کی شفقت ہے کہ اس نے قسطوں پر تم کو, حالانکہ اس کی حیثیت نہیں ہے, اس کی حیثیت نہیں ہے کہ تم کو قسطوں پر بھی موٹر سائیکل خرید کے دے, اس کے باوجود اس نے خرید کے دی, اپنی پیسوں سے اپنی سیلری سے قسطیں بھر رہا ہے. یہ سب کچھ اس کا پیار ہے. تو میں امید کروں گا کہ تم اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ آج کے بعد حسن سلوک سے پیش آؤ گے. کیا امید کی جا سکتی ہے؟ جج صاحب میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں, آپ نے بالکل صحیح کہا, اور اسلام کی عدالت سے جو بھی میں نے سنا, جو بھی میں نے جو سمجھا, اس چیز پہ میں جو ہے انشاءاللہ توقع کرتا ہوں کہ میں آگے اسی چیز پہ شاباش ایگری کروں گا. لیکن بات ساری یہ میرے جو والد محترم ہیں, ان کی طرف میرے 2 لاکھ روپے نکلتے ہیں, تو ان سے کہیں والد صاحب کی طرف 2 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے مجھے واپسی دیتے ہیں. 2 لاکھ روپے ایسے نکلتے ہیں کہ وہ میرے ایک دوست ہیں, بڑے عزیز و قریب ہیں, تو ان کے ساتھ جب میں بیٹھتا ہوں رات میں تو وہ تو بڑے عیاش سے لینڈ لارڈ ہے, تو انہوں نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے تھے.
کہ جی یہ تم میلے میلے کپڑے پہن کے آتے ہو اور ایسے گھوم کے آتے ہو, ہمارے ساتھ ہماری گیدری نظر الگ ہے, تو ذرا میں انہیں کی طرح ابھی کپڑے وپڑے پہنا ہوں. تو اسی 2 لاکھ میں سے میں نے ٹی شرٹ اور یہ ساری گھڑی اور یہ سب کیپ لیا تھا. خیر تو بقایا جو اس میں سے پیسے تھے رکھے ہوئے گھر کے اندر, تو یہ جو ہے میں نے دراز میں رکھے تھے. جب میں نے والدہ سے پوچھا کہاں گئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے لے لیے, تو ان سے ذرا مجھے وہ دلوا دیں, صاحب میں نے کلیئر کر دیں, پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ گھر میں اپنے والد اور والدہ کی بڑی عزت کروں. جناب اعلیٰ, آپ نے دیکھا یہ سدھرنے کو تیار ہیں لیکن کنڈیشنز پر تیار ہیں. جی. اب کنڈیشنز کیا ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب مجھے میرے پیسے واپس کریں گے 2 لاکھ روپے تو ہی میں ان کی عزت کروں گا. حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی گزار دی اس کی خدمت کرنے میں, خون پسینہ ایک کر دیا اس کے معاملات کو سیدھا کرنے میں, پڑھانے میں, اس کی بیماری میں, اس کو کھلانے میں. لیکن کیا ہے 2 لاکھ روپے آج کے دور میں؟ اگر وہ نہ بھی دے پائے تو کیا فرق پڑتا, باپ ہے. لیکن ان کی کنڈیشنز ہیں, آپ دیکھیں ان کے تیور ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حساب سے بنے ہیں کہ سدھرنے والے. پیسے ملیں گے تو ماں باپ کی عزت ہوگی. جج صاحب جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے اس کے 2 لاکھ روپے لیے, دراصل میرے کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی, کچھ گھر کے معاملات تھے, تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ انس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, کسی دوست سے لے کر آیا تھا. تو بیگم صاحبہ نے وہ نکال کر دے دیے پیسے. جج صاحب اب یہ 2 لاکھ روپے کا تذکرہ میرے سے کر رہا ہے. بچپن چھوٹے پیدا ہوئے ہیں جب سے لے کر اب تک میں نے اس کے اوپر کتنے پیسے خرچ کر دیے, کتنے لاکھ روپے, وہ اسے یاد نہیں آئے. اور اگر میں نے 2 لاکھ روپے خرچ بھی کرے ہیں تو میں نے اپنی عیاشیاں نہیں کی جج صاحب, انہی کی ضرورتوں کو بھی پورا کرا ہے. اور اب یہ معاشرے سے اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب یہ پیسوں کا حساب کتاب باپ سے اور ماں سے کرنے لگ گیا ہے. لیکن اسے یہ نہیں تمیز آئی, یہ نہیں خیال آیا کہ میں یہ پیسوں کا تقاضا کر کس سے رہا ہوں. اس شخص سے تقاضا کر رہا ہوں جس نے ساری زندگی مجھے پال پوس کے مجھ پہ پیسہ خرچ کر کر اس حد تک پہنچا دیا, جوان کر دیا. اور اب مجھے دکھ ہوتا ہے اور اس پر شرم آتی ہے کہ یہ ماں اپنے باپ سے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے, اس باپ سے جس نے نہ دھوپ دیکھی, نہ بارش دیکھی, نہ ہڑتالیں دیکھی, نہ اپنی تکلیف دیکھی, اس باپ سے پیسوں کا تقاضا کر رہے ہیں جج صاحب. انور صاحب میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایک باپ کے لیے کتنی تکلیف دہ عمل ہے کہ اس کا بیٹا ہی اپنے باپ سے پیسوں کا تقاضا کرنا شروع کر دے. ویسے تو میاں صاحب تم نے پیسے کمائے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کبھی آج تک تمہیں اس بات کا خیال نہیں آیا کہ عمر کے حصے میں پہنچ چکے ہو, اپنے باپ کے دستے بازو بنو. اگر کسی دوست نے تم کو رقم دے بھی دی تو تم اسے اپنی عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہو, اگر باپ نے تمہاری وہ رقم استعمال کر لی تو اس میں حرج کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر ایک ایسا ہی بچہ آیا اور اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی میرا باپ میرے مال کو استعمال کرتا ہے, میرے پیسوں کو استعمال کرتا ہے. دیکھو بات جب قرآن و حدیث کی آئے تو اس کو غور سے سننا اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا. اس بچے نے فریادی بن کے عدالت میں آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ میرا مال استعمال کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے, اس کے باپ کو بلاؤ. اس کا باپ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں بھائی تم اپنے بیٹے کے پیسے استعمال کرتے ہو, جو کماتا ہے وہ پیسے تم خرچ کرتے ہو. تو باپ نے بڑی دردمندانہ انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ٹھیک ہے میں نے اس کے مال کو استعمال کیا ہے, لیکن جب یہ چھوٹا تھا, معصوم تھا, اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی, اس کو چیزوں کی ضرورت ہوتی, اس کی 10 ضروریات اور 10 معاملات تھے. اللہ کے نبی میں نے دھوپ چھاؤں خزاں بہار ہر موسم کے اندر محنت کر کے اپنی بیٹے کی ضروریات کو پورا کیا. اور یہ وہ صرف ایک باپ نہیں تھا بلکہ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے. آج یہ جو انوار صاحب کھڑے میں ہیں انہوں نے پال پوس کے اس کو اتنا بڑا کیا کہ آج اس کے چہرے پر داڑھی اگی ہوئی ہے. آج اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ اس کی ماں کے خون دودھ کی صورت کے اندر ہے. اس کے باپ کی محنت مشقت کی کمائی سے آج اس قابل کھڑا ہوا ہے. تو اس باپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اس وقت طاقتور تھا, میرا بیٹا کمزور تھا اور وہ محتاج تھا, میرے پاس اس ٹائم مال تھا, میں نے اپنے بیٹے پہ بڑا مال خرچ کیا جیسے ہر باپ کرتا ہے. آج یہ مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا دکھ ہوا, آپ رنجیدہ ہوئے, بلکہ آپ دیدہ ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونا شروع ہو گئے اور اس نوجوان کو کہا کان کھول کر سنو, تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. تو بات یہ دشان صاحب کہ ان بچوں کو کیا معلوم کہ ماں باپ نے کتنی محنت سے ان کو پروان چڑھایا ہے. آج یہ غلط سوسائٹیز کے ہاتھ چڑھ گئے,
ایسے نوجوانوں کے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بہت اچھی لائف اسٹائل ہے. کوئی اچھا لائف اسٹائل نہیں ہے. مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والوں کو غربت کے اندر بھی ہوں تب بھی اپنے ماں باپ کی اتنی ہی عزت کرنی چاہیے جتنا پیسوں کے اندر کا. یعنی آپ پیسوں کا معیار تو نہیں رکھ سکتے کہ آپ کے 2 لاکھ روپے واپس کریں گے یا یہ امیر ہوں گے تو ہی آپ ان کی عزت کریں گے. کیا غریب باپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا شریعت نے، اسلام نے غریب باپ کے حقوق نہیں رکھے؟ امیر باپ کے بھی وہی حقوق ہیں جو غریب باپ کے، امیر ماں کے بھی وہی حقوق ہیں جو ایک غریب ماں کے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھو گے کہ آپ کے ماں باپ کا حق ہے آپ کے اوپر، اور جو پیسہ آپ کا ہے وہ آپ کے ماں باپ کا ہے. ایسا سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ امید ہوگی کہ ان ماں باپ کے ذریعے سے تم جنت میں جاؤ گے. اگر دنیا تو آج ختم ہو جائے گی، یعنی آج نہیں تو کل تم بھی مر جاؤ گے، اس عمر کو پہنچو گے، اس سے آگے بڑھو گے، زندگی ختم ہو جائے گی. جوانی ہمیشہ کی نہیں ہوتی. یہ جس جوانی کے غرور نشے میں آج تم کھڑے ہوئے ہو، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی. ایک دن یہ جوانی ڈھلے گی، بڑھاپے کی عمر میں جاؤ گے، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. جو رویہ، جو سلوک آج ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو، کل تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا تمہاری اولاد کی طرف سے. اس وقت پچھتاؤ گے. اس وقت اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے بوڑھے باپ کو عدالت میں آنے پر مجبور کر دیا. اس وقت احساس ہوگا کہ ماں کی جو بد دعائیں تھیں وہ آج مجھے کہاں تک لے آئیں. اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی دعائیں لو، ان کی بد دعائیں مت لو. اور اسی عدالت کے اندر کوشش کرو کہ اپنے باپ کو راضی کرو، اپنے باپ سے معافی مانگو. ان سے تمہاری جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. جج صاحب میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور اسلام کی عدالت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسلام کی عدالت نے یہ ایک عدالت سجائی جس میں لوگوں کی اصلاح کی جا رہی ہے. اور اگر میرے والد محترم اگر مجھے یہاں نہیں لے کے آتے اور آپ یہ عدالت نہیں لگاتے تو مجھے کبھی عقل نہیں آتی کہ یہ اس طرح سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں اور بد اخلاقی کر رہا ہوں اور جو ہے غلط کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ باہر جانا، پوری رات گھر سے باہر لینا. تو میں جو ہے اسلام کی عدالت کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اسلام کی عدالت نے مجھے یہ بتایا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے جو ہے میری اصلاح کی. اور میں جو ہے اپنے باپ سے بھی بڑا جو ہے نا معزز خواہ ہوں کہ بھائی میں بڑی معذرت کرتا ہوں آپ سے والد محترم. بس میں ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ کبھی میں جو ہے نا اس طرح سے کبھی اپنے بابا کو کوئی بات نہیں جو ہے نا ستاؤں. کوئی بات. جناب میرا آج یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ ایک نہایت بگڑا ہوا بچہ جو کہ اسلام کی عدالت میں اپنی اصلاح کر کے یہاں سے جا رہا ہے. اور بہت سے ایسے یہاں پہ کیسز ہوئے ہیں کہ میاں بیوی کی لڑائی، شرک اور بدعت اور بہت کچھ، کئی لوگ یہاں سے اسلام کی عدالت سے اپنی اصلاح کر کے گئے. تو جناب بہت اچھا کام اسلام کی عدالت کر رہی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے. بہت اچھا لگا خاص طور پہ آج کے دن کہ ایک ایسا شخص جو کافی بگڑا ہوا ہے اور مال و دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، اور وہ آج اسلام کی عدالت میں اپنی اصلاح کر کے جا رہا ہے. ذیشان صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. اسلام کی عدالت سجائی اس لیے گئی ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے. اس اسلام کی عدالت کے اندر میاں بیوی کے معاملات، اس اسلام کی عدالت میں باپ اور بیٹے کے معاملات اور شرک و بدعت اور خرافات اور دنیاوی مسائل بہت سارے ہم نے ڈسکس کی اور لوگوں کو بلایا. الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اس میں صرف اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ان کی اصلاح ہوئی. کیونکہ عدالت قرآن و حدیث کی بنیاد پر کھڑی ہے. ہم نے یہاں پر بلا کے کسی کو سزا آج تک نہیں سنائی. ہم نے قرآن و حدیث کے فیصلے سنا کے لوگوں کی اصلاح کرانے کی کوشش کی ہے. اور ہماری یہی خواہش ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کہ اسلام کی عدالت سے سبق سیکھ کر لوگ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو. اسلام کی عدالت، اسلام کی عدالت، اسلام کی عدالت، اسلام کی عدالت.